Welcome to our channel Hashmi Clinics. किसी ऐसी तिब्बी टेक्निक का तस्वुर करें जो आज से कोई 3000 साल पहले इजाद हुई हो और आज के इस जदीद तरीन साइंसी दौर में जहां करोड़ों डॉलर की रिसर्च मौजूद है, वहां दुनिया के माया नाज एथलीट्स इसी कदीम टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, और 2016 के रियो ओलंपिक्स का वो मंजर तो शायद ही कोई भूला होगा, जब माइकल फेल्प्स के कंधों और कमर पर वो बड़े और गोल गहरे सुर्ख निशानात देखे गए थे। बिल्कुल। मतलब मेडिसिन की दुनिया में आम तौर पर पुरानी चीजें बहुत जल्दी मतरूक हो जाती हैं, लेकिन इन निशानात ने वाकई एक आलमी बहस छेड़ दी थी। सही कह रही हैं आप। और वो बहस दरअसल उस हैरत की अक्कास थी कि जदीद स्पोर्ट्स साइंस ने एक कदीम तरीन तरीके इलाज के सामने आखिर हथियार क्यों डाल दिए। क्योंकि हम इंसानों की एक नफ्सियात है ना, कि हम हर नई लेबोरेटरी की इजाद को पुरानी हिकमत पर फोकियत देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन माइकल फेलिप्स और उन जैसे दर्जनों एथलीट्स का इस थेरेपी पर इन्हिसार इस बात का सबूत था कि जिस्म से फासिद खून निकालने और पट्ठों को बहाल करने का जो मैकेनिज्म हजारों साल कबल वज़ा किया गया था, वो आज भी उतना ही मौसर है। और आज की इस तफशीली निशिस्त में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे सामने प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी की मुरत्तब करदा एक इंतहाई जामे किताब कंप्लीट गाइड टू हिजामा का मुकम्मल मसवदा मौजूद है। और इस किताब की खास बात यह है कि इसमें क्लिनिकल नोट्स, जदीद रिसर्च और इस्लामी तारीख के साथ साथ रवायती चीनी तिब का एक बहुत ज़बरदस्त मिलाप है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि क्या ये महज कोई कदीम तोहम परस्ती है, कोई नफसियाती वहम यानी प्लेसीबो है, या फिर ये एक ऐसा बायोलॉजिकल हैक है जिसे जदीद साइंस अब जाकर समझना शुरू हुई है। देखें, इस जायजे की बुनियाद ही ये होनी चाहिए कि हिजामा महज जिस्म पर काट लगाकर चंद कतरे खून निकाल देने का नाम नहीं है। ये एक बहुत सही सोच है। तो फिर असल फलसफा क्या है इसका? डॉक्टर हाशमी की रिसर्च ये वाजे करती है कि ये दरअसल जिस्म के कुदरती फिल्ट्रेशन सिस्टम को मुतहरिक करने का एक मुकम्मल निज़ाम है। ये अंदरूनी सोजिश को कम करता है और मुदाफ़ती निज़ाम की बाकायदा रीप्रोग्रामिंग करता है। अच्छा, अगर हम इसके इर्तका को देखें तो किताब बताती है कि इसके इब्तदाई आसार कदीम मिस्र के मशहूर एबर्स पेपर्स में मिलते हैं, जो तकरीबन 1550 कब्ल मसीह की तहरीर है। जी हाँ, और फिर कदीम चीन की तहजीब में भी जानवरों के सींगों को अंदर से खोखला करके दबाव के लिए बाकायदा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यूनान में बिकरात, जिसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उसने इसे एक बाकायदा मेडिकल थियरी की शक्ल दी थी। उसका वो अखलात अरबा का नजरिया क्या था जिसके तहत वो हजामा करता था? बिकरात का अखलात अरबा या फोर ह्यूमर्स का नज़रिया सदियों तक इल्म तिब पर हावी रहा है। इसके मुताबिक इंसानी जिस्म में 4 बुनियादी रुतूबतें होती हैं: खून, बलगम, जर्द सफरा और काला सफरा। तो कदीम यूनानियों का मानना था कि जब तक ये चारों रुतूबतें तवाजुन में रहती हैं, इंसान सेहतमंद रहता है। बिल्कुल, लेकिन खुराक या मौसम की वजह से जब इनमें से किसी एक रुतूबत की ज्यादती हो जाती है, खासतौर पर खून में हरारत या खराबी पैदा होती है, तो बीमारियां जन्म लेती हैं। तो हिजामा को इस इजाफी या खराब रुतूबत को जिस्म से निकाल कर दोबारा तवाजुन कायम करने का जरिया समझा जाता था। मतलब वो जिस्म का कीमियाई तवाजुन बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, लेकिन जब हम इस कदीम तिब्बी मश्क को इस्लामी तारीख के तनाजुर में देखते हैं, तो इसकी हैसियत अक्सर तब्दील हो जाती है। बिल्कुल, ये महज एक तहजीबी रिवाज नहीं रहता। रवायत में आता है कि शब मिराज के मौके पर फरिश्तों की जमातों ने बाकायदा तौर पर हिजामा का हुक्म दिया और उसे इंसानों के लिए बेहतरीन इलाज करार दिया। ये एक बहुत बड़ी नजरियाती तब्दीली थी ना। जो अमल कदीम मिस्र और चीन में महज मुशाहिदा या हिट एंड ट्रायल के जरिए राइज था, वो इस्लामी नुक्ता नज़र से वही और रूहानी शिफा का एक मुस्तनद जरिया बन गया। सही।
مطلب اب یہ محض اخلاق کا توازن نہیں رہا، بلکہ اس میں ایک روحانی برکت اور شفا کا عنصر بھی شامل ہو گیا، جس نے اس علم کو صدیوں تک محفوظ رکھا بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا جا سکے۔ ہاں وہ تو ہے۔ تو جب ہم ایک کپ لیتے ہیں، اس کے اندر کی ہوا نکال کر ویکیوم بناتے ہیں اور اسے جلد پر چپکا دیتے ہیں، تو جسم کے اندر اصل میں کیا فزکس کام کر رہی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر ہاشمی نے اسے طیبہ میکانزم کا نام دیا ہے نا؟ جی، جدید میڈیکل سائنس کے مطابق طیبہ میکانزم دراصل جلد کو ایک عارضی گردے کے طور پر استعمال کرنے کا عمل ہے۔ گردے کے طور پر؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ گردے کا کام خون کو چھاننا ہے۔ جب جلد کے ایک مخصوص حصے پر کپ لگا کر ویکیوم پیدا کیا جاتا ہے تو وہاں پیرا کیپیلری فلٹریشن شروع ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ ذرا رکیے، یہ پیرا کیپیلری فلٹریشن کیا ہے؟ ایک بند نظام دوران خون سے ویکیوم آخر چیزیں باہر کیسے کھینچ لیتا ہے؟ خون کی نالیاں تو بند ہوتی ہیں نا؟ خون کی جو سب سے باریک نالیاں ہوتی ہیں، جنہیں ہم کیپیلریز کہتے ہیں، ان کی دیواریں مکمل طور پر ٹھوس نہیں ہوتی۔ اچھا، تو وہ کیسی ہوتی ہیں؟ وہ نیم شفاف یا سیمی پرمیبل ہوتی ہیں، یعنی ان میں انتہائی باریک مسام ہوتے ہیں۔ تو جب باہر سے ایک مضبوط ویکیوم ان کیپیلریز پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ ان مساموں سے کچرا باہر کھینچ لیتا ہے۔ یعنی وہ خون کے اندر موجود رکے ہوئے زہریلے مواد اور میٹابولک کچرے کو زبردستی کھینچ کر کیپلری سے باہر نکال دیتا ہے؟ بالکل، اور یہ سارا کچرا جلد کی بالکل اوپری سطح یعنی ایپیڈرمس کے نیچے آ کر جمع ہو جاتا ہے، جسے بعد میں معمولی کٹ لگا کر جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اگر میں اس عمل کو سمجھنے کے لیے ایک روزمرہ کی مثال لوں تو کیا یہ گاڑی کا پرانا اور گندا انجن آئل تبدیل کرنے جیسا عمل ہے؟ انجن آئل والی تشبیہ کافی حد تک درست ہے، لیکن اس میں ایک تکنیکی فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ کیونکہ اکثر ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف خون ہی نکالنا ہے تو لوگ ہسپتال جا کر خون کا عطیہ کیوں نہیں دے دیتے؟ مطلب فلیبوٹمی اور ہجامہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس سے جسم میں خون کی مجموعی مقدار کم ہو جاتی ہے؟ بالکل، لیکن ہجامہ میں ہم بڑی رگوں کو نہیں چھیڑتے، ہم صرف ٹیشوز اور خلیوں کے درمیانی خلا میں پھنسے ہوئے کچرے کو نکالتے ہیں۔ یعنی ہم جسم کا مجموعی خون کم نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف ان مخصوص کچرا کنڈیوں کو صاف کر رہے ہیں جہاں زہریلے مادے جمع ہو چکے ہیں۔ 100% درست۔ ڈاکٹر ہاشمی کے کلینیکل نوٹس میں لیبارٹری ٹیسٹس کا حوالہ موجود ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ رگ سے نکالے گئے عام خون اور ہجامہ کے کپ میں جمع ہونے والے خون کی کیمسٹری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ تو اس کپ والے خون میں کیا مختلف ہوتا ہے؟ کپ والے خون میں تیزابیت، یورک ایسڈ اور سوزش پیدا کرنے والے مادوں کی مقدار عام خون کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ ہجامہ صرف خون نہیں نکالتا بلکہ چن کر زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ زہریلے مادے نکل رہے ہیں تو اس کا درد کے خاتمے سے کیا تعلق ہے؟ جو لوگ برسوں پرانے مائیگرین یا کمر کے درد کے لیے آتے ہیں، ان کا درد ایک دم سے غائب کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جب جلد پر دباؤ پڑتا ہے اور چھوٹے کٹ لگائے جاتے ہیں تو اعصابی نظام اسے ایک کنٹرولڈ ٹراما یعنی ایک ہلکی اور محفوظ چوٹ کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ اچھا، تو جسم خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے؟ بالکل، اور فوراً مقامی سطح پر نائٹرک آکسائڈ نامی کیمیکل خارج کرتا ہے۔ یہ کیمیکل خون کی نالیوں کو تیزی سے پھیلا دیتا ہے، جس سے اس حصے میں تازہ خون اور آکسیجن کا ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ اس کے ساتھ ہی دماغ کو سگنل ملتا ہے اور وہ انڈورفنز ریلیز کرنا شروع کر دیتا ہے، جو ہمارے جسم کے اپنے بنائے ہوئے قدرتی پین کلرز ہیں۔ جی، اور درد کو روکنے کے اس پورے عمل کو جدید سائنس گیٹ کنٹرول تھیوری آف پین کا نام دیتی ہے۔ ہاں، یہ تھیوری دراصل کس گیٹ یا دروازے کو بند کرنے کی بات کر رہی ہے؟ یہ اعصابی نظام کا ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ ہمارے جسم میں درد کے سگنلز دماغ تک پہنچانے والے جو اعصابی ریشے ہیں وہ قدرے سست ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جبکہ دباؤ، مساج یا ویکیوم کا احساس پہنچانے والے ریشے بہت تیز رفتار ہوتے ہیں۔ جب ہجامہ کا کپ جلد کو کھینچتا ہے تو یہ تیز رفتار ریشے تیزی سے ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ کر وہاں موجود ایک اعصابی گیٹ کو بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پیچھے سے آنے والے درد کے سست سگنلز دماغ تک پہنچ ہی نہیں پاتے؟ کیا بات ہے! دماغ کو درد کا پیغام ملنا بند ہو جاتا ہے اور مریض کو فوری ریلیف محسوس ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب سائنسی اصطلاحات تو اپنی جگہ،
لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی. کیا جدید طب کے بہت سے ماہرین اسے محض ایک نفسیاتی دھوکہ یا پلیسیبو قرار نہیں دیتے؟ یہ اختلاف سائنسی حلقوں میں بہت عام ہے، اور میں مانتا ہوں کہ پلیسیبو کے اثر کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مطلب جب ایک مریض کے جسم پر اتنے بڑے کپس لگیں گے، خون نکلتا ہوا نظر آئے گا، تو اس کا دماغ تو خود ہی اسے تسلی دے دے گا نا کہ اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں. نفسیاتی تسلی کا یقیناً ایک کردار ہوتا ہے، لیکن ہجامہ کو صرف نفسیاتی وہم قرار دینا جدید ریسرچ سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہے. ہمارے پاس ایسے قابل پیمائش حقائق موجود ہیں جو محض سوچنے سے تبدیل نہیں ہو سکتے. اچھا، تو وہ کون سے حقائق ہیں جو پلیسیبو کے دائرے سے باہر ہیں؟ مثلاً بلڈ ٹیسٹ میں سی ری ایکٹیو پروٹین یا CRP کا لیول، یہ جسم میں اندرونی سوزش کو ناپنے کا ایک بہت مستند مارکر ہے. ہجامہ کے سیشنز کے بعد لیبارٹری رپورٹس میں CRP لیول میں واضح کمی دیکھی گئی ہے. لیکن ایک منٹ، CRP تو پورے جسم کی سوزش کی نشاندہی کرتا ہے نا؟ کندھے یا کمر کی جلد پر لگنے والا ایک معمولی سا سطحی کٹ پورے جسم کی اندرونی سوزش کو کیسے کم کر سکتا ہے؟ یہ بظاہر ناممکن لگتا ہے، لیکن ہمارا مدافعتی نظام بالکل اسی طرح کام کرتا ہے. وہ کیسے؟ جب جلد پر کٹ لگتا ہے تو جسم اپنے دفاعی خلیات جیسے کہ میکروفیجیز کو اس حصے کی طرف بھیجتا ہے. یہ خلیات وہاں پہنچ کر ان سائٹوکائنز کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سوزش پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب مقامی سطح پر کچرا صاف ہوتا ہے تو خون کے بہاؤ کے ذریعے پورے جسم کا سوزش کا بوجھ کم ہو جاتا ہے؟ بالکل. اور اس کے علاوہ نیچرل کلر سیلز جو کینسر اور وائرس سے لڑتے ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور یہ سب تبدیلیاں پلیسیبو سے پیدا نہیں کی جا سکتی. سائنسی افادیت تو کافی حد تک واضح ہو رہی ہے. اب ذرا اس کے کلینکل اور عملی طریقہ کار کی طرف آتے ہیں. کتاب میں خشک ہجامہ، تر ہجامہ، فائر کپنگ اور موونگ کپنگ جیسی کئی اقسام بتائی گئی ہیں. جی ہاں، یہ اس کی بنیادی اقسام ہیں. تو ایک پروفیشنل کلینک میں جب ایک مریض جاتا ہے تو دراصل یہ سیشن ہوتا کیسے ہے؟ کیا واقعی کھال کو کاٹ کر خون نکالا جاتا ہے؟ دیکھیں، کھال کو کاٹنا ایک انتہائی غلط تاثر ہے. ایک مستند تھراپسٹ کبھی بھی گہرا کٹ نہیں لگاتا. تر ہجامہ میں سب سے پہلے جسم کے متعلقہ حصے پر چند منٹ کے لیے خالی کپ لگایا جاتا ہے تاکہ جلد میں دوران خون تیز ہو اور وہ تھوڑی سن ہو جائے. صحیح؟ بالکل. پھر اس کپ کو ہٹا کر سرجیکل بلیڈ نمبر 11 یا 15 کی مدد سے انتہائی باریک مائکرو انسیژنز کیے جاتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ کپ لگا کر وہ خون نکالا جاتا ہے جو جلد کے بالکل نیچے جمع ہو چکا ہوتا ہے. ان باریک کٹس کی گہرائی کے حوالے سے مجھے ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے. جیسے کسی باغ کی زمین کو سرسبز رکھنے کے لیے لان کو ایریٹ کیا جاتا ہے. ہاں، وہ جو مشینوں سے سوراخ کرتے ہیں. بالکل، جس میں زمین کو گہرا کھودنے کے بجائے صرف اوپری سطح پر چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے جاتے ہیں تاکہ مٹی کو آکسیجن مل سکے اور جڑیں سانس لے سکیں. یہ تشبیہ بالکل درست ہے. ہجامہ میں کٹ صرف جلد کی سب سے اوپری اور پتلی تہہ پر لگائے جاتے ہیں جسے ایپیڈرمس کہتے ہیں. اس سے نیچے والی تہہ یعنی ڈرمس میں بڑی خون کی نالیاں اور اعصاب ہوتے ہیں. تو مطلب بلیڈ کو ڈرمس تک نہیں جانا چاہیے؟ بالکل نہیں. ایک ماہر معالج کبھی ڈرمس تک بلیڈ نہیں جانے دیتا. اگر کوئی معالج گہرا کٹ لگا رہا ہے تو وہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان کر رہا ہے اور مستقل نشان چھوڑ رہا ہے. درست طریقے سے کیے گئے ہجامہ کے نشانات زیادہ سے زیادہ 3 سے 7 دن میں غائب ہو جاتے ہیں. کتاب میں درج ہے کہ ایک سیشن میں 20 ملی لیٹر سے لے کر 150 ملی لیٹر تک خون نکل سکتا ہے. اتنے کم خون کے نکلنے پر بھی کچھ لوگوں کو چکر کیوں آ جاتے ہیں یا وہ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کیفیت کو طبی زبان میں ویسو ویگل سنکوپ کہا جاتا ہے، اور یہ خون کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ اعصابی نظام کا ایک شدید رد عمل ہوتا ہے. اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں میں خون دیکھنے یا سوئی چبھنے کے احساس سے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر اچانک گر جاتا ہے. یعنی دماغ کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر گر رہا ہے اور وہ خود کو بچانے کے لیے ایک طرح کا ایمرجنسی ری بوٹ بٹن دبا دیتا ہے جس سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی لیے کلینکل پریکٹس میں حفاظتی تدابیر بہت ضروری ہیں. اگر مریض کو چکر آئیں تو فوراً کپس ہٹا دیے جاتے ہیں. اور پھر مریض کو سیدھا لیٹا کر ٹانگیں اوپر کر دی جاتی ہیں تاکہ کشش ثقل کی مدد سے خون دماغ کی طرف جائے.
جی، اور ساتھ ہی بلڈ شوگر لیول کو نارمل کرنے کے لیے شہد ملا پانی دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بنیادی پروٹوکول ہے۔ یہ تو اس کا فزیولوجیکل پہلو ہو گیا۔ اب اس کتاب کے اس حصے پر بات کرتے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر بہت پراسرار لگا، کپس لگانے کے لیے مخصوص مقامات کا انتخاب۔ آپ سنت پوائنٹس کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، کتاب میں سنت پوائنٹس کی بڑی تفصیل دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر گردن کے بالکل نیچے ایک مقام ہے جسے الکحل کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہتر بیماریوں کا علاج ہے۔ اس مخصوص مقام میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، الکحل دراصل ریڑھ کی ہڈی کے 7ویں مہرے، جسے سروائیکل 7 کہتے ہیں، اس کے بالکل اوپر واقع ہے۔ اناٹمی کے لحاظ سے یہ جسم کا ایک بہت بڑا نیورولوجیکل اور بلڈ سپلائی کا جنکشن ہے۔ تو یہاں سے اعصاب پورے جسم کے اوپری حصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل، تو یہاں کپ لگانے سے نہ صرف گردن اور کندھوں کا تناؤ ختم ہوتا ہے، بلکہ یہ پورے اعصابی نظام کو پرسکون کرنے کا ایک ماسٹر سوئچ ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح سر کے درمیانی حصے میں ایک پوائنٹ ہے جسے یافوخ کہتے ہیں، جو شدید مائیگرین کے لیے حیرت انگیز طور پر مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ جی، یہ پوائنٹ صدیوں کے مشاہدے کا نچوڑ ہیں۔ مقامات کے ساتھ ساتھ وقت کا بھی ایک عجیب پہلو ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق قمری مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو سنت ایام کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں حجامہ کروانا بہترین ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا چاند کی تاریخوں کا واقعی انسانی خون پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ چاند کی کشش سے سمندروں میں جوار بھاٹا آتا ہے، لیکن کیا ایک انسان کے اندر موجود چند لیٹر مایات پر بھی چاند اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ماڈرن سائنس مکمل طور پر منقسم ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسانی جسم میں پانی کی مقدار اتنی زیادہ نہیں کہ اس پر سمندروں جیسی کششی شکل کا اثر ہو۔ لیکن پھر بھی ان تاریخوں کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ جب ہم صدیوں کے کلینکل مشاہدات کو دیکھتے ہیں تو تصویر کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ وہ مشاہدات کیا ثابت کرتے ہیں؟ مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ قمری مہینے کے دوسرے اور تیسرے ہفتے کے دوران انسانی جسم کے اندرونی مایات اور دوران خون ایک خاص ہیجان میں ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی خون کی روانی تیز ہوتی ہے؟ جی، ان مخصوص تاریخوں میں جسم کا میٹابولک کچرا اور زہریلے مادے خود بخود جلد کی بیرونی سطح کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ تو جب ان تاریخوں میں حجامہ کیا جاتا ہے تو چونکہ کچرا پہلے ہی سطح کے قریب ہوتا ہے، اس لیے ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل بہت گہرا اور قدرتی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے بہاؤ کے رخ پر تیرنا۔ بالکل بہترین تشبیہ دی آپ نے۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر ہاشمی نے روایتی چینی طب یعنی TCM کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ چینی طب میں چی یا توانائی کے بہاؤ کا تصور بہت مضبوط ہے۔ جی ہاں، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حجامہ کا یہ سائنسی اور اسلامی نظریہ چینی طب سے کتنا میل کھاتا ہے؟ بہت گہرا میل کھاتا ہوگا۔ بالکل، چینی طب کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں چی یعنی لائف فورس مخصوص راستوں سے گزرتی ہے، جنہیں میریڈینز کہا جاتا ہے۔ صحیح، اور جب ان میریڈینز میں توانائی کا بہاؤ رک جاتا ہے تو درد اور بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج کے دور کے کسی عام انسان کے لیے اس توانائی کے بہاؤ کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ اس کی کوئی سادہ سی مثال ہو سکتی ہے؟ بالکل، آپ جسم کے میریڈینز کو ایک مصروف ہائی وے تصور کر لیں۔ جب ٹریفک روانی سے چل رہی ہوتی ہے تو سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور گاڑیاں پھنس جاتی ہیں۔ اور چینی طب کے مطابق جسم میں درد دراصل توانائی کا یہ ٹریفک جیم ہی ہے نا؟ بالکل درست۔ حجامہ کا کپ ایک ٹریفک پولیس کے ہیلی کاپٹر کی طرح آتا ہے جو اس مخصوص مقام سے ٹریفک کے اس ملبے یعنی فاسد خول اور رکی بھی توانائی کو کھینچ کر باہر نکال دیتا ہے۔ واہ، کیا کمال کی تشبیہ ہے۔ اور پھر ہائی وے پر ٹریفک دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ کتاب میں چینی طب کے ایک اور تصور لوشو گرڈ اور عناصر کا ذکر بھی ہے، جیسے کہ لکڑی، آگ اور پانی کے عناصر۔ جی، ان کا کپنگ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ عناصر جسم کے مختلف اعضاء کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً پانی کا عنصر گردوں اور ہڈیوں سے جڑا ہوا ہے، رائٹ؟ بالکل، اگر کسی شخص میں پانی کے عنصر کی کمی ہو تو اسے کمر کے نچلے حصے میں شدید درد اور مسلسل تھکاوٹ رہے گی۔ جدید ادویات تو صرف درد کم کرنے کی گولی دیں گی، لیکن ایک ہولسٹک معالج کمر کے نچلے حصے پر جہاں گردے کے میریڈینز گزرتے ہیں وہاں کپس لگائے گا۔ جی ہاں،
اس سے نہ صرف رکا ہوا خون نکلے گا بلکہ گردوں کی توانائی بحال ہوگی اور کمر کا درد جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے دونوں فلسفوں کا شاندار انضمام۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہی نکلا کہ ہجامہ محض جسم کے کسی حصے پر کٹ لگا کر خون بہا دینے کا بے ہنگم عمل بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل میکینیکل ویکیوم، اعصابی سگنلز، مدافعتی نظام اور توانائی کے بہاؤ کی سائنس کا ایک شاہکار ہے۔ بالکل، اور یہی ڈاکٹر ہاشمی کی کتاب کا مرکزی پیغام ہے کہ ہمیں انسانی جسم کو الگ الگ پرزوں کی مشین سمجھنے کے بجائے اسے ایک جڑے ہوئے اور مکمل نظام کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور ہجامہ اس پورے نظام کو ریسیٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ زبردست! تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم اسی نقطے پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ کیسے ایک قدیم طریقہ علاج جدید لیبارٹری کی کسوٹی پر بھی پورا اترتا ہے، اور اس گفتگو سے ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ذرا سوچئے، اگر محض جلد کی سطح پر ایک عارضی دباؤ بنا کر اور چند ملی میٹر کے باریک شغاف لگا کر ہم جسم کی گہرائیوں میں موجود زہریلے مادوں کو باہر کھینچ سکتے ہیں اور اپنے ہی دماغ کو درد کش کیمیکلز ریلیز کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو کیا ہم نے جدید طب کی اس تیز رفتار دنیا میں ہر چھوٹی تکلیف کے لیے کیمیکل ادویات پر انحصار کر کے اپنے جسم کی اس شفا دینے والی قدرتی طاقت کو خود ہی سلا تو نہیں دیا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ مائیکل فیلپس کے جسم پر موجود وہ نشان محض کسی ٹریٹمنٹ کے نشان نہیں تھے، وہ شاید جدید انسان کے لیے ایک یاد دہانی تھے کہ بہترین فارمیسی ہمارے جسم کے اندر ہی موجود ہے۔ بالکل، اسے بس جاگنے کے لیے ایک درست اشارے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب ہر سیکھنے والے کو خود تلاش کرنا ہے۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.